वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 67 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। और आप मुझे बताते रहें आपको नावल कैसा लग रहा, आज की एपिसोड कैसी लगी, आज की दिन की सेकंड एपिसोड कैसी लगी। तो फिर चलते हैं हम अपने आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में एपिसोड 67। तहरीर नूर आसिफ। बासित बेड से टेक लगाए, आंखें मूंदे, टांगे फैलाए बैठा था। बासित, पता है मैं क्या सोच रही हूँ? फरियाल ने अपने हाथों पर करीम का मसाज करते हुए पूछा। फरियाल ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने हाथों और चेहरे पर करीम का मसाज कर रही थी। बासित, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। फरियाल ने झंझलाते हुए इस बार बासित को पुकारा था, जिसने उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। बोलो, सुन रहा हूँ, बासित खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली थी। बासित, मैं सोच रही हूँ मैं अपनी नोज़ बनवा लूँ। आजकल काफ़ी ट्रेंड में है नोज़ में रिंग पहनना। फरियाल ने एक्साइटेड लहजे में कहा। बासित खान की आंखें पल में लाल हुई थीं। नज़रों के सामने उस दुश्मन जां का चेहरा आया था। उसकी नाक में पहना हुआ चमकता हुआ छोटा सा हीरा याद आया था। बासित खान ने बुरी तरह अपने लब भींचे थे और बेड से उठता फरियाल के करीब आया। तुम ऐसा नहीं करोगी, बिल्कुल भी नहीं करोगी, बासित खान वहशत के आलम में चिल्लाया था। फरियाल इसका ख़तरनाक हद तक सर्द लहजा और तने हुए नकोश देखकर काफ़ी परेशान हुई थी। बासित, छोड़ो मुझे, इट्स हर्टिंग, फरियाल ने अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहा। बासित खान ने उसी पल फरियाल की कलाई छोड़ी थी और अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद पर काबू पाया था। रुख पलटते हुए लंबा गहरा सांस लिया था। फरियाल बासित खान का इतना एक्सट्रीम रिएक्शन देखकर उलझन का शिकार हुई थी कि उसने ऐसा भी क्या कह दिया जो बासित को इतना बुरा लगा। हालांकि बासित ने कभी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, ना उसकी ड्रेसिंग पर कभी कोई एतराज़ किया था, ना उसके बाहर आने जाने पर, ना उसकी जॉब पर। आई एम सॉरी फरियाल, बासित खान ने अपना माथा सहलाते हुए फरियाल से माजरत की थी। बासित, सॉरी की नहीं है बात, सॉरी की नहीं है बासित। अगर तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगी है तो उसके इजहार करने के और भी तरीके होते हैं। तुम मुझे एक ज़बान से किसी चीज़ से मना करोगे, मैं वो काम नहीं करूँगी। तुमसे आगे मुझे कुछ नहीं है, मगर तुम्हारा इतना हाश रवैया मेरी समझ से बालातर है, फरियाल ने संजीदगी से कहा। बासित इसे क्या बताता कि अनजाने में उसके ज़ख्मों को देर चुकी थी। जिसे वो दिन रात भुलाने की कोशिश करता, उसी का जिक्र कर बैठी थी। वही चमकती हुई छोटी सी नोज़ पिन जब उसे निकाह के बाद पहली बार बारिश में भीगते हुए देखा था, कितनी अट्रैक्ट की थी। अब उसी नोज़ पिन की चमक हर वक्त उसकी आंखों को चिंदियाए रखती थी कि उसकी आंखें नम रहने लगी थी। बासित खान फरियाल को कुछ पल देखता रहा और फिर अपना कोट पहनते अपनी गाड़ी की चाबियां उठाए घर से बाहर निकल गया। फरियाल ने झंझलाते हुए लोशन ड्रेसिंग पर दे मारा था। बासित खान काफ़ी देर तक न्यूयॉर्क की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। अपनी बेसुकूनी, अपने अंदर का खालीपन, अपनी बेचैनी दूर करने के लिए न्यूयॉर्क के एक नाइट क्लब का रुख किया। साइड एक टेबल पर बैठकर अपने लिए वो मशरूब ऑर्डर किया जो शायद कुछ पल के लिए उसे सुकून दे, उसकी यादों से उसे रहाई दे दे, जो उसके दिल का नासूर बन चुकी थी। कतरा कतरा वो मशरूब अपने अंदर उतारता रहा, मगर दिल का दर्द फिर भी हद से तजावज़ कर गया था। कितनी गहमा गहमी थी क्लब में। खूबसूरत कम उम्र लड़कियां बरहना लिबास में रक्स कर रही थीं। कुछ कपल डांस करते हुए दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर गुम थे। कुछ शराब के नशे में धुत अपनी ही ज़ात में मगन थे। बासित खान ने दो घूंट ही उस मशरूब के भरे थे, फिर गिलास उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। कुछ लोगों ने ज़रा सी नज़र उठाकर बासित खान की टेबल की तरफ देखा था और दोबारा से वो अपने आप में मगन हो गए। ये रोज़ की कहानी थी यहाँ के लोगों की। लोग आते, नशा करते, फिर बहकी बहकी बातें करते, गिलास तोड़ते और चले जाते।
باسط خان بھی ان میں سے ایک تھا جو روز آتا، اپنے لیے مشروب آرڈر کرتا، وہ گھونٹ بھرتا، 2 گھونٹ بھرتا اور گہری سرخ آنکھوں سے مشروب اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا، اس مشروب کی پیمنٹ کرتا، وہاں سے چلا آتا۔ واپس اپنے اپارٹمنٹ آیا تو فریال سو چکی تھی۔ وہ کتنی دیر لاؤنج کی گلاس ونڈو سے باہر سڑک پر دیکھتا رہا۔ وہ جب یہاں آیا تو اس نے پورے خلوص سے فریال کو اپنایا تھا، نہ صرف اپنایا تھا بلکہ دل سے تہیہ بھی کیا تھا وہ کبھی فریال کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ جو تکلیف، جو اذیت اس کے وجود سے زرمینے کو ملی ہے وہ فریال کو نہیں دے گا۔ وہ چاہ کر بھی زرمینے کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہاں پاکستان میں حویلی میں نینا کا وجود اسے زرمینے سے محبت کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ ارمان خان زادہ کی نفرت اسے زرمینے کی طرف بڑھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ زرمینے کو اور تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ زرمینے کو چھوڑ آیا تھا۔ آتے ہوئے اسے اپنا پتہ اور نمبر دے کر آیا تھا تاکہ جب وہ اس رشتے میں نہ رہنا چاہے صرف اسے ایک بار بتا دے، اسی وقت اسے چھوڑ دے گا۔ اگر زرمینے اس دن اس سے طلاق مانگ لیتی، وہ بنا سوچے سمجھے اس رشتے سے آزادی دے دیتا۔ لیکن یہاں آ کر اسے کیا ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا، کب اس کی نفرت اس کا عشق بن کر اس کی جان کا آزار بن گئی۔ وہ تو نینا سے محبت کرتا تھا مگر نینا تو اسے کبھی یاد نہیں آئی، کبھی وہ اس کے لیے اس طرح سلگا نہیں تھا۔ اس نے اپنا فلیٹ چینج کر لیا، اپنا نمبر تبدیل کر دیا، صرف اس وجہ سے کہیں زرمینے اس سے طلاق نہ مانگ لے۔ اس لیے اس نے ابھی تک گھر میں کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس کے دل میں یہ ڈر کیوں بیٹھ گیا ہے۔ وہ تو اسے چھوڑ آیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب اسے کھونے سے دل کیوں ڈر جاتا تھا۔ کیوں اپنا نام اس کے نام سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا؟ اس نے خود ہی تو کہا تھا وہ آگے بڑھ جائے، اور اب ایسا سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ درد دلوں کے کم ہو جاتے، میں اور تم اگر ہم ہو جاتے، کتنے حسین عالم ہو جاتے میں اور تم اگر ہم ہو جاتے، تیرے بنا نہ سکون آئے نہ قرار آئے مجھے۔ عشق ادھورا دنیا ادھوری، خواہش میری کر دو نہ پوری، دل تو یہی چاہے تیرا اور میرا ہو جائے مکمل یہ افسانہ، باقی نہیں کچھ پر دل ہی نہ مانے، ہم دونوں مل جائیں گے کہیں پہ ایک دن، ان امیدوں پہ ہوں میں زندہ۔ اف، باسط خان نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ وہ واپس جانا چاہتا تھا مگر وہ فریال کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تھا، نہ ہی اب وہ زرمینے کا سامنا کر سکتا تھا۔ اسے اب یہ زندگی ایسے ہی گزارنی تھی۔ تپتے صحرا پر ہر دن ہر رات تپتے صحرا پر دن رات اس کی یادوں کے ہجر میں جلتے ہوئے گزارنی تھی۔ باسط خان گہری سانس بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ باسط خان بیڈ پر لیٹے ایک نظر فریال کو دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ کچھ پل فریال کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر کروٹ بدل کر سونے لگا۔ آنکھیں بند کیے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، اسے بارش برسنے کی آواز سنائی دی۔ باسط خان نے بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے بلائنڈ ہٹائے تھے، باہر بارش بہت زور سے برس رہی تھی۔ باسط خان کافی دیر تک کھڑکی سے برستی بارش کو دیکھتا رہا۔ فریال کی آنکھ کھلی تو باسط خان کو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پایا۔ باسط کیا ہوا؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ فریال نے اپنی آنکھیں بامشکل کھولتے ہوئے موبائل میں ٹائم دیکھا تھا۔ فریال باہر کافی سردی ہے، بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہے۔ باسط خان کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ ہاں بارش باہر سردی بھی ہے اور فریال ہاں بارش تیز ہے اور باہر سردی بھی ہے، فریال نے کھڑکی کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ایسے میں کسی کو اتنی سردی میں باہر طوفانی بارش میں کھڑا کرتی اسے کیسا لگے گا؟ باسط خان نے نم آنکھوں سے سوال کیا۔ کیا ہو گیا ہے باسط؟ کس طرح کے سوال کر رہے ہو؟ اتنی بارش میں اتنی سردی میں اگر کوئی انسان باہر ہو تو وہ تو یقیناً مر ہی جائے گا، فریال نے جمائی لیتے ہوئے باسط سے کہا تھا۔ یہ تم کیا باتیں لے کر بیٹھ کے ہو باسط؟ صبح مجھے آفس بھی جانا ہے یار، آ کر سو جاؤ پلیز، فریال نے باسط خان کی پشت کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔
تم سو جاؤ فریال، اس بارش میں مجھے اب نیند نہیں آنے والی۔ فریال نے حیرانگی سے باسط خان کی پشت کو دیکھا تھا۔ پچھلی کچھ ماہ سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ جب جب بارش ہوتی اسے ایسے ہی ساری رات کھڑکی میں کھڑا گزار دیتا اور ہر بار اس سے یہ سوال ضرور کرتا۔ فریال نہ چاہتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیتی، مگر کبھی کبھی جھنجھلا جاتی۔ اس سے اس کی وجہ پوچھتی تو وہ بس خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھتا۔ ابھی بھی فریال کچھ پل باسط خان کو دیکھتی رہی اور پھر گہری سانس بھرتے آنکھیں بند کیے سونے لگی۔ وہ جانتی تھی باسط تو اب نہیں سوئے گا۔ باسط خان کافی دیر کھڑکی میں کھڑا رہا۔ اچانک اسے کھڑکی کے پار کوئی کھڑا دکھائی دیا تھا۔ سرمینے، باسط کے منہ سے سرسراتے الفاظ میں نکلا۔ باسط دیوانوں کی طرح تڑپتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر آیا تھا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ باسط کافی دیر تک کھڑا بارش میں بھیگتا رہا، جانے کتنی دیر، شاید اتنی ہی دیر جتنا زرمینی اس رات باہر رہی تھی، اور پھر ہارے ہوئے جواری کی طرح شکستہ قدموں سے اندر آیا تھا۔ ایک اور کالی سیاہ رات، ہجر کی گہری رات کا اختتام ہوا تھا۔ نینا اپنے کمرے میں کب سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ 2 دن ہو گئے تھے ہاسٹل سے باہر نہیں گئی تھی، نہ ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ہاسٹل آ کر اس نے اپنا لباس تو تبدیل کر لیا تھا، مگر ارمان کی شال خود کے وجود سے الگ نہیں کی تھی۔ نومبر کا مہینہ چل رہا تھا، باہر کا موسم تو اچھا تھا، مگر روم کا ٹمپریچر ابھی بھی تھوڑا گرم تھا۔ مگر نینا ارمان کی شال خود سے جدا کرنے کو تیار نہ تھی۔ کیسے اتارتی؟ اس میں ارمان خانزادہ کی مہک جو آ رہی تھی، وہ تو اس مہک کو اپنے اندر اتارتی اس کی شال کو بے تحاشا چوم رہی تھی۔ وہ ہر بار اسے بچاتا رہا جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا، اسے پروٹیکٹ کرتا رہا۔ اسے یاد آیا تھا وہ کلام سیمینار میں رائما کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر ارمان نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، بلکہ اسے انسسٹ کیا تھا وہ اسی کے ساتھ جائے۔ کہ وہ کیوں نہیں چاہتا تھا وہ رائما کے ساتھ جائے، یہ بات اسے آج سمجھ آئی تھی۔ اور پھر وہ سیمینار سے بھی واپس اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔ رائما کے گھر پارٹی میں وہ اس کا سایہ بنا رہا، اسے رمیز کے قریب نہیں جانے دیا، اسے زبردستی وہاں سے لے آیا، اور اسی کے اصرار، اسی کی ضد پر اس نے رمیز کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رمیز کے قریب بھی جائے۔ فراز چودھری سے اس کی عزت کو بچایا، وہ یہ سب بھول گئی۔ یاد رہا تو بس اس کا دھوکے سے نکاح کرنا، نکاح کے بعد اس کے قریب نہیں آیا، حالانکہ اس کی قربت ارمان خانزادہ کی کمزوری تھی۔ رخصتی کے بعد شادی کی رات اس نے اس کے لیے پورے کمرے کا انٹیریئر چینج کروایا۔ کتنا خوش تھا، خوشی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کتنی چمک تھی اس کی آنکھوں میں، اسے پانے کا احساس سے تو فاخر تھا۔ وہ کیسے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور اس نے کیسے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ اس کی قربت کے لیے تڑپتا رہا، وہ اسے تڑپاتی رہی۔ اس کا پیار سے دیا ہوا منہ دکھائی کا تحفہ کتنی بار بے دردی سے توڑتے ہوئے اس کے قدموں میں پھینکا تھا۔ وہ اس پر کسی کی نظر برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے رائما کے بھیجے ہوئے کلائنٹ سے سرِ عام ملاقات کی۔ اتنا نہ سوچا کہ اس کے شوہر کا اس شہر میں کافی نام، کافی عزت ہے۔ وہ ہوٹل میں جس آدمی کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ کیسے اسے گھور رہا تھا، اور وہ اس کی غلیظ نظروں کا مطلب ہی نہ سمجھ سکی۔ وہ ہر بار اس کی بات کی نفی کرتی، اس کے مخالف جاتی۔ وہ ہر بار اسے محبت کرتا، اس کی قربت میں اپنی دیوانگی کا اظہار کرتا۔ قربت کے لمحات میں ہزاروں دفعہ اسے بتاتا وہ اس کا دیوانہ ہے، اس کے جسم کا، اس کے بدن کی خوشبو کا۔ کیسے اسے تنہائی میں پاتے ہی وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ کتنی دیوانگی، کتنا جنون بھرا اس کا لمس ہوتا تھا۔ وہ اس کی قربت کو، اس کے لمس کو ہمیشہ ہوس کہتی رہی۔ یہ بھی بھول گئی یہی تو شوہر کی محبت ہوتی ہے۔ انہی قربت کے لمحات کو خدا نے عبادت سے مشروط قرار دیا۔ میاں بیوی کے تنہائی میں گزرے ہوئے پل خدا کو کتنے پسند ہیں۔ اس نے اس کے کردار کو ہر بار نشانہ بنایا۔ اس کے اپنوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اس کا کردار کی دھجیاں اڑاتی تھی۔ وہ مردوں سے تنہا ملتی رہی، کبھی باسط، کبھی دلاور، کبھی رائما کے بھیجے ہوئے مختلف سماجی ورکر جو یقیناً سماجی ورکر نہیں تھی۔
اس نے کبھی اس کے کردار پر بات نہیں کی، الٹا بھری عدالت میں اس کے کردار کی گواہی دے دی۔ دلاور جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ پھرتی رہی، پھر بھی اسے صاف کردار کا گہرا نینا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک پڑی تھی۔ ہر بحث میں، ہر جھگڑے میں اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر طلاق مانگتی رہی۔ اگر وہ اسے طلاق دے دیتا تو؟ نینا نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نینا بیڈ سے ٹیک لگائے ارمان کی شال اپنی گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے پھر سے بے تحاشا رو دی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اسے بہت بری سزا دے گا۔ وہ تو اسے بنا کچھ کہے اسے ہاسٹل کے آگے ڈراپ کر کے چلا گیا۔ کیا اب وہ اسے اپنی سزا کے قابل بھی نہیں سمجھتا؟ نینا بے چین ہوئی تھی، تڑپتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے عدالت کے باہر اس سے کہا تھا جس دن اسے سچائی کے بارے میں پتہ چلے گا وہ اپنا نام اس کے نام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گا۔ نینا بدحواس ہو کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ نہیں مسٹر خان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایسا کیا تو میں مر جاؤں گی، آپ کی جان لے لوں گی۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑا تو میرے نام کے ساتھ اپنا نام الگ کیا تو آپ کی نینا اپنی جان دے دے گی۔ نینا بیڈ پہ گرتے تکیے میں منہ چھپائے بری طرح رو دی تھی۔ نینا یکدم بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی، اپنا موبائل پکڑ کر بے چینی سے کچھ سرچ کرنے لگی۔ اس نے کچھ دن پہلے روحان سے اپنی کچھ تصویریں سینڈ کرنے کو کہا تھا۔ اس کا موبائل نیو تھا، اس کے پاس اپنی کوئی بھی پرانی تصویر نہیں تھی۔ روحان نے اسے کافی تصویریں سینڈ کی تھیں۔ اس میں ارمان کی ایک تصویر تھی، رخصتی والے دن کی، بلیک شلوار قمیض پہنے صوفے پر بیٹھا اپنی ہلکی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتا مسکرا رہا تھا۔ تب اس نے نفرت سے وہ تصویر دیکھتے ہوئے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ نینا نے بےتابی سے ڈیلیٹ آئٹم میں وہ تصویر ڈھونڈی جو تھوڑا سکرول کرنے پر مل گئی۔ نینا وہ تصویر بے تحاشا چومتے ہوئے رو پڑی تھی۔ جانے کیسی ہوئی مجھ سے ایسی نادانی، میں نے بکھرا لی اپنی زندگی کی کہانی۔ پاس آ کر وہ مجھ سے دور ہو گیا، کیسے بتلاؤں کس کو میرا کیا کھو گیا ہے۔ داستاں درد بھری، میں نے چاہت کو میری اپنے ہاتھوں سے سزا دی، دل یہ بیزار ہوا ہے، چھا گئی اداسی۔ نینا پھر سے بلک بلک کر رو دی تھی۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہو اس کی بے اتنائی کیسے انسان کی جان لیتی ہے، کیسے انسان تڑپ کر رہ جاتا ہے، بس قبض سے روح کا پرواز ہونا رہ جاتا ہے۔ آج وہ بھی تو ایسا محسوس کر رہی تھی، وہ مر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ وہ ارمان خان زادہ کی محبت میں، اس کے عشق میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔